बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, टिक टाकर मरियम नवाज़ साहबा की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम। इस वक्त पूरा पंजाब तबाही की दास्तान और बाकायदा तौर पर फ़ौज ने कमान संभाल ली, कंट्रोल संभाल लिया कि मामला अब मरियम नवाज़ की हुकूमत के बस का नहीं रहा। इत्तलात हैं कि एक बार फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान हंगामी तौर पर राबते बहाल हो चुके हैं और कप्तान ने अली अमीन गंडापुर को प्लान बी दे दिया है। सवाल पैदा होता है कि जब अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात ही नहीं हुई इमरान खान साहब से, तो उनके पास ये प्लान कैसे पहुंचा, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन क्या आपके जहनों में ये सवाल इस वक्त पैदा नहीं हो रहा कि जहां इमरान खान साहब से उनकी पूरी जो क़यादत है वो 5 घंटे मुलाकात करती है और ऐसे मौके के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो पाती? आखिरकार इसके पीछे कौन सा राज छुपा है? और आज ये इत्तलात आती हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई थी इमरान खान साहब से मुलाकात की, उस पर जनाब एतराज़ात आयद कर दिए गए हैं। इस पर तफसीली रोशनी डालेंगे और ये जो राब्ते हुए हैं अली अमीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हंगामी, इसमें गंडापुर का मुस्तकबिल में क्या किरदार होगा, ये भी जनाब आपके सामने रखते हैं। बैकग्राउंड है कल की मुलाकातें, लेकिन इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा था ना कि तमाम तर इदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए हैं मौजूदा रजीम की जानिब से। तो इस वक्त जो मरियम नवाज़ की पंजाब हुकूमत है, टिक टाकर मरियम नवाज़ साहिबा जापान और हांगकांग की सैर में मसरूफ़ रहीं, वहाँ पर वो शॉपिंग करती रहीं। लेकिन पीछे क्या होता रहा, वो तमाम बड़े एंकर, वो तमाम बेले कलम नगार, वो तमाम मुलाजिम सहाफ़ी जो कि खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड ब्रस्ट होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लत्ते ले रहे थे, अली अमीन गंडापुर साहब के लत्ते ले रहे थे। हालांकि तमाम तर रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अगर बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के ज़रिए करोड़ों की तादाद में दरख्त इमरान खान साहब की PTI हुकूमत ने माजी में खैबर पख्तूनख्वा में ना लगवाए होते, तो इससे कहीं बड़े नुकसान का सामना खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान को करना पड़ सकता था। लेकिन इस वक्त पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है, मुंह में घुंघनियाँ डाले बैठे हैं और इस वक्त तमाम जो गैर रवायती मीडिया है वो वहाँ पर चीज़ें जनाब भिजवा रहा है और वीडियोज़ और फुटेजेस आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है। और बाकायदा तौर पर तमाम तर मामलात मुकम्मल तौर पर सिर्फ NDM में नहीं बल्कि पाक फ़ौज के हवाले हैं। पहले हम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि मरियम नवाज़ साहबा इस वक्त कहाँ हैं और जो नून लीगी हुकूमत के जो वज़ीर हैं वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के लिए कि फ़लाँ रिकॉर्ड टूट गया, नारोवाल की तारीख़ का बड़ा सैलाब आ गया, एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं, सियालकोट की तारीख़ का बड़ा सैलाब आ गया, ख्वाजा आसफ साहब फरमाते हैं, लेकिन अमली तौर पर इन लोगों ने कुछ नहीं किया। क्या तमाम तर चीज़ें अभी भी ये उस्मान बुज़दार की हुकूमत पर डालेंगे। 1981 से लेके आज तक पंजाब की हुकूमत के अंदर, पंजाब की इंतज़ामिया के अंदर, यानी गिनना शुरू करें 20 साल वो और 25 साल ये, पिछले 45 बरस से नून लीग का और नवाज शरीफ साहब का पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पंजाब की इंतज़ामिया के अंदर अमल दखल है। और ये इनकी सूरत हाल है कि इनके पास बयान देने के अलावा कुछ भी नहीं है कि यहाँ सैलाब आ गया, वहाँ सैलाब आ गया। और सरकारी मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम तक क्या ख़बरें पहुँचा रहे हैं कि भारत ने जनाब जारियत कर दी है, आबी जारियत की है, भारत ने इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। ओ भाई, भारत ने अगर पाकिस्तान को बताए बगैर ये सब कुछ किया, आलमी सफारती कवानीन की खिलाफ वर्जी की, तो यकीनन वो काबिल मज़म्मत है, उसके खिलाफ इक़दामात भी उठाने चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने अपनी तैयारी क्या कर रखी थी? वो जो बड़े एक्सपीरियंस्ड हुकूमत आप लोग कहलाए जाते हैं, आपने बरसा बरसे अपनी क्या तैयारियां कर रखी हैं? बस आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि भारत ने पानी छोड़ दिया। ओ भाई, भारत का जब पानी ओवरफ्लो होगा तो वो छोड़ेगा, दरिया वहाँ से निकलते हैं, पाकिस्तान की जानिब आते हैं, तो जनाब उनके वो क्या करें? वो अगर जो है वो बंद अपने डैम के दरवाजे ना खोलें तो फिर क्या हिंदुस्तान के अंदर वो तबाही फैला दें? ऐसे ही है ना। फिर अगर दोनों जगह ही होगी ना, मतलब यहाँ ना होगी तो फिर वहाँ होगी। लेकिन उन्होंने बंद बांधे हुए हैं, उन्होंने बड़े बड़े डैम बनाए हैं उन तमाम दरियाओं के ऊपर जिनका ताल्लुक आप सिंध तास मुआहदे के साथ बताते हैं। उसके बदले में आपने क्या किया है? आप सिर्फ हमें ये बता सकते हैं। खबर क्या आती है जनाब और हम तक कैसे पहुँचती है
اور اس کے بعد کیا بتایا جاتا ہے، بھارت نے کشمیر ریجن کے دریاؤں پر بنے ڈیمز کے تمام دروازے کھول دیے اور تقریباً 2 لاکھ کیوسک پانی چھوڑے جانے کا امکان ہے، اور یہ واضح نہیں کہ بھارت کی جانب سے پانی کا اخراج ایک بار ہوگا یا مرحلہ وار۔ اور آپ یہاں آپ کے ٹیکنیکل ایکسپرٹ یہاں کس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بھارتی میڈیا کے مطابق بالائی علاقوں میں مسلسل شدید بارشوں کے باعث دریائے چناب میں طغیانی ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن سے ملی معلومات پر انڈس واٹر کمشنر نے فلڈ الرٹ جاری کر دیا۔ الرٹ کے مطابق ہائی کمیشن نے اطلاع دی ہے کہ ستلج میں ہیڈ ہریکے زیری میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن نے کہا کہ دریائے ستلج میں فیروز پور زیری میں اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور راوی میں مادھو پور زیری اور دریائے چناب میں اخنور میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ اب یہیں پر نہ رکیں، بور نہ ہوں، میں آپ کو ویڈیوز بھی دکھاتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مریم حکومت کر کے رہی ہے۔ گوجرانوالہ میں شدید سیلاب، شگاف ڈالنے کے لیے دھماکہ، دریائے چناب میں 2 شگاف ڈال دیے گئے، ویڈیو سامنے آ گئی۔ کمشنر گوجرانوالہ کا کہنا ہے کہ پہلا شگاف منڈی بہودین کے مقام پر ڈالا گیا، دوسرا شگاف علی پور چٹھا ضلع گوجرانوالہ کے مقام پر ڈالا گیا۔ دریائے چناب میں خانکی ہیڈ ورکس پر اس وقت شدید سیلابی صورتحال ہے۔ این ڈی ایم اے کے ترجمان کے مطابق دریائے چناب میں خانکی پر پانی کا بہاؤ 10 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر گیا ہے۔ خانکی ہیڈ ورکس کی ڈیزائن کردہ گنجائش 8 لاکھ کیوسک ہے۔ ترجمان نے کہا کہ شدید سیلابی ریلے کے باعث ہیڈ ورکس کے ہائیڈرولک ڈھانچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بس آپ صرف یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ نقصان پہنچ سکتا ہے، یہاں پر پہنچ سکتا ہے، وہاں پر پہنچ سکتا ہے۔ سیلابی پانی کے باعث کرتارپور کا پورا علاقہ زیر آب، پانی گھروں کے اندر اور کھیتوں کے اندر داخل ہو گیا۔ میں یہ ویڈیوز بھی آپ کو دکھاتا ہوں جو ہمارے پاس پہنچ رہی ہے، یہ بھی آپ ذرا دیکھیں، یہ ویڈیوز بھی آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جناب اس وقت صورتحال ہے۔ اور جناب یہ دیکھیے کہ کس طرح سے پانی جو ہے وہ جناب اس وقت جس کو کہتے ہیں نا کہ جناب دریا کے کنارے آباد لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری ہے، اور حکام نے الرٹ جاری کرتے ہوئے لوگوں کو دریاؤں کے کناروں سے دور رہنے کی جو ہے وہ ہدایات بھی کی ہیں۔ اچھا، پھر اگلی خبر جناب ہمارے پاس آتی ہے، وہ کیا ہے؟ دریائے چناب پر سیلاب کے بعد پلکھو نالہ بفر گیا ہے اور پانی وزیر آباد شہر میں داخل ہو گیا ہے، اور 29 اگست سے لے کے 2 ستمبر تک شدید ترین بارشوں کا امکان ہے۔ ستمبر کے پہلے ہفتے میں بھی شدید ترین بارشوں کا امکان ہے۔ کہا جا رہا ہے جناب کہ یہ آخری جو ہے وہ مونسون کا ایک آخری حلہ ہوگا، آخری وار ہوگا، آخری سپیل ہوگا، اور اس دوران شدید ترین بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ وزیر آباد کے سیالکوٹ روڈ میں سیلابی پانی گھروں دکانوں میں بھی آ گیا۔ وزیر آباد کی مختلف آبادیوں میں پانی کی سطح میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے، اور ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ کا کہنا ہے کہ وزیر آباد کے علاقے میں نالہ پلکھو کے اوورفلو ہونے سے پانی آیا۔ نالہ پلکھو کی گنجائش 26,000 کیوسک ہے، جبکہ 35,000 کیوسک پانی آیا ہے۔ تو کیا ماضی میں بھی اس سے زیادہ پانی آتا ہے؟ آپ نے گنجائش بڑھائی کیوں نہیں؟ آپ کیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو صرف اندر ڈالنے میں ہی مصروف رہیں گے؟ وزیر آباد کے متاثرہ علاقوں سے لوگوں کا انخلاء ہو گیا۔ ریلیف کیمپوں میں ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء دی جا رہی ہیں۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق ضلعی ادھر دریائے چناب میں رسول نگر کے قریب بند میں شگاف پڑ گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بند باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مقامی لوگ بھی مدد کر رہے ہیں۔ دریائے چناب میں بھی منڈی بہودین اور علی پور چٹھا ادھر بھی یہ صورتحال ہے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریائے راوی میں جسٹر کے مقام پر 1955 اور شادرہ کے مقام پر 1988 کے بعد پانی آیا، یعنی آیا تھا نا پہلے بھی 1955 اور 1988 میں آیا تھا، یعنی آپ کو پتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ کیا جناب ہم نے، احسن اقبال نے کہا بھارت نے پانی کو ہتھیار بنا لیا ہے، بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ تباہی ہوئی ہے، اور بھارت نے آبی جاریت کی ہے، اور پاکستان کے ساتھ ورکنگ انفارمیشن رکھتا تو کم نقصان ہوتا، اور لگتا ہے بھارت پانی جمع کر کے پاکستان کی طرف بھیج رہا ہے۔ یہ آپ کی یہ جو بات ہے نا، کوئی جاہل تو تسلیم کر سکتا ہے، کوئی بیوقوف تو تسلیم کر سکتا ہے کہ پانی آپ جمع کر کے پاکستان کی طرف بھیج رہے ہیں، لیکن جس کے کوئی عقل ہو نا یہاں پہ اس خانے میں، وہ یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا کہ آپ نے اس کے لیے کر کیا رکھا تھا، کیا آپ کی تیاریاں تھیں۔ اور کہہ رہے ہیں جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا کل نارووال کا دورہ متوقع ہے، وہ لانگ بوٹ پہن کے نواز شریف صاحب بھی ہمیں نظر آ جائیں گے، مریم نواز صاحبہ بھی ہمیں لانگ بوٹ پہن کے نظر آ جائیں گی۔ عظمہ بخاری صاحبہ سیلاب کے اوپر بات نہیں کر رہی، پریس کانفرنس کے اوپر آ کے عجیب و غریب باتیں کرتی ہیں اور کہتی ہیں جی مریم نواز کی شاپنگ اور کپڑوں پہ جس نے بات کی جو ہے ان کی مائیں تو کپڑے نہیں پہنتی۔ یہ جملہ ان کا سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہا ہے اس وقت، اور اگر یہ غلط ہے تو پھر جناب علی اس کی شکایت کرنی چاہیے انہیں، اور اگر یہ درست ہے تو پھر انہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہے وہ زبان جس کے متعلق وہ کہتی ہیں جناب عمران خان صاحب نے لوگوں کی زبان خراب کر دی، تو پوری نون لیگ کا کیا حال ہے کہ وہ ماؤں کے متعلق کیا بات کر رہی ہیں۔ نارووال تاریخ کا بدترین سیلاب، پانی کا سکیل زیادہ، 6 سے 8 فٹ پانی باہر سڑکوں کے اوپر جمع ہے، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے، اور کہتے ہیں ہم سب کو مل کر سیاست سے بالا تر ہو کر کام کرنا ہے۔ کیسے سیاست سے بالا تر ہو کر کام کرنا ہے؟ رانا ثناء اللہ ہوں، خواجہ آصف ہوں، آپ تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی سزاؤں پر شادیانے بجا رہے ہیں۔ آپ تو عدالتوں کے اندر جا کر ناجائز غیر آئینی اور غیر قانونی کیسز ان پہ بنا کر عدالتوں کو اور طاقتور حلقوں کو ساتھ ملا کر پوری پی ٹی آئی کو اندر کرنے
کرنے کا آپ کا پلان ہے. 2022 کے سیلاب سے بھی جو امداد آپ کو ملی ہے پوری دنیا سے, اس کا بھی کوئی پتہ نہیں کہاں پر گئی, وہ بھی جناب ابھی تک پوری نہیں لگ سکی, اور 2025 کا آ گیا ہے سیلاب, اور آپ صرف بیان دینے کے لیے ہیں. اور جناب ابھی یہ سلسلہ روکا نہیں ہے. بھارت نے اس قسم کی خبریں بتائی. بھارت نے چمیرا ڈیم پر بڑے پیمانے پر پانی چھوڑ دیا جناب, اور کیمرے میں مناظر ریکارڈ ہو گئے ہیں. یہ آپ کیمرے کے مناظر دیکھ سکتے ہیں جناب. یہ نواز شریف کا جنگ گروپ فیورٹ جو ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے. آپ پانی دیکھیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ وہ چمیرا کے مقام پر جناب انہوں نے جو ہے وہ چمیرا ڈیم پر انہوں نے پانی چھوڑ دیا ہے, اور بھارت کی جانب سے جو ہے وہ پانی چھوڑنے کا سلسلہ جاری ہے. دریائے راوی میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, اور تمام دریاؤں پر بنے ڈیمز کے دروازے کھول دیے گئے ہیں, اور 2 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ اس وقت تک چھوڑا جا چکا ہے. تو بھائی پاکستان نے اس کے لیے کیا کیا؟ بھارت کی جانب سے پھر پانی چھوڑنے کا سلسلہ جاری. دریائے چناب, دریائے راوی, دریائے ستلج بپھر گئے ہیں, اور سیلابی صورتحال کے پیش نظر لاہور, قصور اور سیالکوٹ میں فوج کو طلب کر لیا گیا ہے. جی ہاں, مریم نواز کی حکومت مکمل طور پر پنجاب میں ناکام ہو چکی ہے, اور لاہور, قصور اور سیالکوٹ سمیت سینٹرل پنجاب اور دیگر جو اضلاع ہیں وہاں پر جناب فوج کو طلب کر لیا گیا ہے. اور اطلاعات اس وقت یہ ہیں کہ ماضی کے نقصانات سے کئی گنا بڑا یہ نقصان ہے, اور ابھی تک اس کی اس طرح کی اطلاعات ہے. ضلعی انتظامیہ کے مطابق کوٹ مومن میں دریائے چناب سے 7 لاکھ کیوسک کا ریلا جو ہے وہ گزرنے کا امکان ہے. اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ دریائے چناب میں ریلے کے باعث کوٹ مومن کے 41 دیہات متاثر ہوئے ہیں, اور فوج کو ہم نے امدادی کارروائیوں کے لیے طلب کر لیا ہے. اور خانقی چناب پر خانقی پر پانی کا بہاؤ 10 لاکھ کیوسک, اور خانقی ایڈ ورکس کی جو ڈیزائن کردہ گنجائش ہے وہ 8 لاکھ کیوسک ہے, یعنی اس سے یہ گنجائش سے 2 لاکھ زیادہ. اور ہم نے کیونکہ جناب کچھ کرنا تو ہے نہیں, اپنی تیاری تو ہم نے کرنی نہیں ہے, ہم نے صرف سیاسی سکور سیٹل کرنے ہیں. اور دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے. ضلعی انتظامیہ کے مطابق ہنگامی بنیادوں پر انخلاء کے اقدامات تیز کر رہے ہیں. اطلاعات کے مطابق 30,000 سے زائد افراد اس وقت تک صرف ان 3 شہروں کے اندر جو ہے وہ ڈسپلیس ہو چکے ہیں. اور دریائے ستلج میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے, اور اس کے اطراف کے علاقوں کو بھی خالی کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے. اور ہیڈ سائفن پر بھی سیلاب ہے. مراد پور, دھرالا اور 9 نمبر گنگ پور والا حفاظتی بند ٹوٹنے سے فصلیں زیر آب آ گئیں. اور دریائے ستلج سے ملکہ علاقوں کے اندر اس وقت جو ہے وہ وارننگ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. اور راوی میں بھی اسی طرح اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے. نشیبی علاقوں کی آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی جناب ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. ہیڈ بلوکی کے مقام پر مسلسل پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے. اور اسی طرح سے جناب جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک جو ہے ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب نے کہا جناب کہ جناب جو ہے وہ ہیڈ مرالہ میں ایسے ہو گیا, اور جناب دریائے راوی میں یہ ہوا, اور دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ میں یہ ہو گیا. پانی کا بہاؤ 2,45,000, 79,000 کیوسک, 7,62,007. یعنی فیکٹ اینڈ فگر یہ سامنے رکھ رہے ہیں, لیکن عوام کو یہ نہیں بتا رہے کہ پریکٹیکلی انہوں نے اس ساری چیزوں سے بچنے کے لیے پیشگوئیاں آپ کے پاس موجود تھی نا, آپ نے کیا کیا ہے. دریائے سندھ میں بھی توسا براج پر جو ہے وہاں پر بھی سیلاب ہے. پانی کی آمد 4,75,197 کیوسک, جبکہ پانی کا اخراج جو ہے وہ 3,27,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے. اور اسی طرح کوٹری براج کے مقام پر بھی سیلاب ہے, اور صرف یہ کہا گیا جناب گزرگاہوں کے قریب جانے سے گریز کریں. دریائے سندھ میں بھی پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. سندھ میں کوٹ مٹھن پر 3,05,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے. تربیلا ڈیم کے سپل ویز کھولنے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں. پانی کا بہاؤ یہاں بھی 2,50,000 کیوسک تک متوقع ہے. یہ اس وقت کی تمام تر خبریں ہیں جو آ رہی ہیں. اور دوسری طرف حکومت کیا کر رہی ہے؟ عمران خان کے مکمل طبی معائنے کی درخواست پر جیل حکام سے جواب طلب, یعنی سوال جواب طلب کیے جا رہے ہیں. یعنی کہ وہ حکومت کے جسے اس موقع پر تمام سیاستدانوں, تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. وہ جناب مسلسل رکاوٹیں عمران خان صاحب کے راستے میں, عمران خان صاحب کی صحت خراب کرنے کے حوالے سے, عمران خان صاحب کا چیک اپ کروانے کے راستے میں رکاوٹیں. بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان, علیمہ خان بھی استدعا کر رہی ہیں, پوری پاکستان تحریک انصاف استدعا کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا طبی معائنہ کرایا جائے کہ جناب ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہاں پر مسلسل کیا ہو رہا ہے, سکور سیٹل کیے جا رہے ہیں. اور 9 مئی کے حوالے سے مسلسل ایسی سزائیں دی جا رہی ہیں کہ جن کا کبھی تصور بھی جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا تھا. خواجہ آصف ابھی بھی ٹھٹھے اڑا رہے ہیں. موصوف کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں الیکشن ہارنا تھا, اس لیے یہاں سے بائیکاٹ کر رہے ہیں. کے پی سے کیوں بائیکاٹ نہیں کر رہے وہاں, کیونکہ انہوں نے الیکشن دھاندلی کے ذریعے جیتنا ہے. او بھائی انہیں کوئی سمجھائے کہ کہا گیا ہے کہ جہاں جہاں پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے غلط, غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ عدالتوں اور الیکشن کمیشن کے ذریعے جنہیں نااہل قرار دیا گیا وہ حقیقی نمائندے
چلے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی جگہ پر کسی کو کھڑا نہیں کیا جائے گا اور اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے گا، لیکن بجائے یہ کہ ان کے اپنے علاقے کے اندر اس وقت سیالکوٹ کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے نا سیلاب کی، انتہائی تباہ کن ہے، لیکن یہ صرف اور صرف ٹھٹھا جو ہے وہ اڑانے کی میں جو ہے وہ مصروف ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ جناب وہاں پر جو ہے وہ KPK کے اندر دھاندلی کے سارے کھڑے ہیں، یہاں پر بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ یہی کہا جا سکتا ہے یہاں پر کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ صورتحال یہ ہے کہ اس ہنگامی صورتحال میں بھی ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطے بحال ہونے کی اطلاعات ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ ہمارا پیغام لے کر جائیں، اگلے چند دنوں تک ان کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ پلان B عمران خان صاحب کا گنڈا پور صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے واضح طور پر کہ اگر اپنا نمائندہ طاقتور حلقوں کی جانب سے، چاہے اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہی ہو یا کوئی اور شخصیت ہو، وہ اگر آپ اپائنٹ کر دیں تو علی امین گنڈا پور صاحب براہ راست اس کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں۔ مذاکرات کا یہی پلان B ہے، مذاکرات آپ ہی کے ساتھ ہوں گے، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔